हमारी गोत है दुलोत और हमारो पिछलो गांव जो इंडिया में वो है बुर्जा धनोता। बुर्जा धनोता धनोता। हाँ जी। हूँ सो हमारा दादाजी जो है वो हिजरत करके आया है और वो फिर हिजरत करके आके ही हसना गांव में आबाद होया। ठीक है। बज़्म तौहीद में हर समत उजाला तेरा काम आएगा दो आलम में हवाला तेरा। ऐसा सरमाया है दामन में समाया तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। इसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा। इसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा। नौमान एजाज। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 6, 7, 8 और 9th क्लास के बच्चे। तो आपका जहन में यूँ कैसे आई कि दीनी तालीम के साथ साथ आप जो बच्चा लोग दुनियावी तालीम में दे रहा हो? यह वक्त ज़रूरत है माशरा की, क्योंकि कल इन बच्चान ने माशरा में जाना है, तो माशरा की ज़रूरत के मुताबिक अगर तालीम हासिल करेंगे तो कल दीन को काम भी कर सकेंगे ना। क्या नाम है आपका? मुदस्सर। कौन सी क्लास में हो? 9 क्लास। और दीनी तालीम? 7 क्लास में पढ़ रहा। अच्छा, तो कब से यहाँ पढ़ रहे हो? 6वां साल। बिल्कुल मुतमईन हो आप यहाँ पढ़ाई से? हाँ, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ नाम है आपको? मुबश्शिर हुसैन जी। मुबश्शिर हुसैन भाई। बसीरपुर हमारा कसूर से तकरीबन 105 या 10 किलोमीटर पे है जी। तो मुबश्शिर भाई इतनी दूर जो आपने दरस चुनो, कसूर सुर हिंद तक बेशुमार दरस हैं, हाँ जी। तो यह कहाँ वजह? ये बस ये उस्ताद से प्यार मोहब्बत ही पहले ही, यानी कि हमारा रिश्तेदार मेरी खाला का बेटो पढ़ते रहे हो। अच्छा। तो बाकी निस्बत से फिर मैं ही बसीरपुर में दाखिल हो तो बस तकरीबन 10 साल होगा मदरसा में ही नहीं तो 10 साल। हाँ, यानी कि हिफ़्ज़ भी मैंने इब्तिदाई नहीं से करे, मुकम्मल हिफ़्ज़ करने के बाद दरस निज़ामी कर रहा हूँ। तो अब यानी कि मिशकात का दर्जा में 7वां साल में हूँ अभी। माशाअल्लाह। मोहम्मद इरफान भाई भी हमारे साथ है, यूँ भी हमारे मेव भाई है, और हमारे कादिमन के साथ एक बस्ती तरगा है, हून का ये मुकामी रहन वाला। तो इरफान भाई आप इन कब से पढ़ रहा हो? तकरीबन 7 साल हो गए हैं। कितनी तालीम हासिल आप कर चुका हो? मैं अब आलिम कोर्स कर रहा हूँ, 4th साल मेरा शुरू है। अच्छा, हिफ़्ज़ कर रहा हूँ। हाँ। कितने साल में आपने हिफ़्ज़ किया? 4 साल में। मुकम्मल यहीं शुरू से तालीम हासिल की, कायदे सिपारे से? हाँ जी, हाँ जी। स्कूल पढ़ते हो? 5 पढ़ ली हैं। और आगे? आगे दाखिला लेना है हिफ़्ज़ के बाद। सही, चलो। हिफ़्ज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कर लिया हिफ़्ज़? गर्दान निकाल रहे हो? हाँ जी। क्या नाम है? वसीम। वसीम। हिफ़्ज़ कर रहे हो? हाँ जी। कौन से सिपारे में? 12वें पारे। 12वें सिपारे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतिका रब्बुक फतरदा। अलम यजिदका यतीमन फआवा। ववजदक ضالًا فهدى। ووجدك عائلا فأغنى। فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں بچہ نے تلاوت سنائی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسنین معاویہ. بڑا یاد آ رہا ہے، بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ، شافع کہ حشر شاہ ابرار کا مدینہ، بڑا یاد آ رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک میو بچہ بھی ہے، تو میں پوچھوں گا ان کو نام کہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں نام ہے تیرا؟ محمد انعام اللہ. محمد انعام اللہ. تو کہاں پڑھ رہے ہو؟ قرآن حفظ کر رہے ہو؟ ہاں جی. اور بھی کوئی خاندان پڑھو بہن بھائی؟ میری بہن اوپر پڑھ رہی ہے. علماء. ہاں جی. ماشاءاللہ. تو کچھ سنائے گو؟ ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ حافظ محمد انعام اللہ بچہ جو کہ کوٹ جیمل رام میں ان کو تعلق ہے، ان کو یعنی کو گھر ہے، اور یہ بصیر پور میں پڑھ رہا. تو یہ درس کی جو پوری سٹوری ہے وائی بی میں اپنا بھائی لو ضرور بتاؤں گو. تو فی الحال ہم بچان سے ملاقات کر رہا. کتنا دن ہوگا آپ ان پڑھتے ہیں؟ 3 مہینہ کو ہو گئے. 3 مہینہ ہوگا. اس لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پہلے کہاں پڑھے ہو؟ یہ نہیں پڑھے ہو. پٹھان بچہ ہاں، اور ان کو نام ہے فہد خان. حفظ کر رہے ہو؟ جی. کون سے سپارے میں؟ ابھی 8:30 ہونے والے. تو کراچی سے یہاں اتنا لمبا سفر کر کے آپ یہ بصیر پور میں آئے، اس کی کیا وجہ تھی خاص؟ ابو کا دوست ہے استاد جی. ابو کا دوست ہے استاد جی. ماشاءاللہ. چلو کہاں نام ہے؟ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ محمد فیضان بچہ ہاں پڑھانا چکسو، جو کہ پتوں کی قریبی بہت مشہور گاؤں ہے. کتنا سال سے پڑھ رہا ہوں؟ 2.5 سال سے. کتنا دن بعد گھر جاؤ؟ 1.5 مہینہ بعد. دل لگے پورا؟ جی. چلو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور کہاں بڑھنا چاہو پڑھ لکھ کے؟ عالم. دین کی خدمت کرے گو اپنے؟ دین کی. ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھ لیو، حکمت وغیرہ کو. ٹھیک ہے؟ چلو اللہ خوش رکھے تم نے کامیاب کرے دنیا کا ہر میدان میں. آمین. السلام علیکم ناظرین، میں ریاض نور میو اور آپ دیکھ رہا ہو رہبر میوات. اور جیسے کہ آپ جانو میں مختلف حوالان سو آپ بھائن کے لیے پروگرام لے کے حاضر ہوتا رہوں. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یوں ایک منفرد پروگرام ہے، اور یا سلسلہ کا یوں پہلو پروگرام ہے. اور ہم نے پہلا پروگرام کے لیے کون سا درس کون سی جگہ منتخب کری ہے، یہ بھی میں آپ دوستوں کو بتاتے چلوں کہ میں فجر پڑھ کے نکلو ہو اپنا گاؤں قادی ونسو، اور میں آیا ہوں بصیر پور. آج جو درس کو میں تعارف کروا رہا ہوں بصیر پور کے اندر قاری محمد اسماعیل صاحب میوات کی ایک ایسی عظیم شخصیت گزری ہے کہ جانے بصیر پور جیسا علاقہ میں دین کو چشمہ جاری کرو. بصیر پور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دور دور تک بھی ہماری میو قوم کا لوگ آباد نہ ہیں. قاری محمد اسماعیل صاحب نے 1976 میں ہند درس کی بنیاد رکھی، اور ہزاروں طلبہ و طالبہ طلو دینی علوم سے واسو فیضیاب کرا. یا ٹائم بھی آپ دیکھ رہا ہو حفظ کی کلاس لگ رہی ہیں، نازلہ کی کلاس لگ رہی ہیں. اور قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی قاری صاحب، ہمارے حسب معمول 1-2 سوال وہ رہا کہ جن نے ہم اپنا ہر پروگرام کا مہمان سکرا. تو آپ نو بتاؤ سب سے پہلے کہ آپ کو گوت کہا ہے اور آپ کو پچھلو گاؤں کون سو؟ ہماری گوت ہے دولوت، اور ہمارا پچھلو گاؤں جو انڈیا میں وہ ہے برجا دھنوتا. برجا دھنوتا. ہاں جی. ہوں سو ہمارا دادا جی جو ہے وہ ہجرت کر کے آیا ہے، اور وہ پھر ہجرت کر کے آ کے ہی ہسنا گاؤں میں آباد ہویا. ٹھیک ہے. ہسنا شام کوٹ الہ آباد کے ساتھ. بالکل. اور والد صاحب ہمارا جو ہے وہ بالکل یعنی
تھوڑی عمر میں یعنی ہمارا والد صاحب نے اپنا والد صاحب نہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنی صورت میں، وہ اللہ پیارا ہوگا۔ اور آپ کے جو والد صاحب ہے ان کی یعنی کہ انتقال کب ہوا؟ ہمارا والد صاحب 2005 میں 7 مہینہ کا سفر میں ہے، تبلیغی جماعت میں جا رہا، ساؤتھ افریقہ کو ایک ملک ہے مالی، تو واقعی تشکیل ہی لیکن ہی ٹھہرا ہوا لاہور شاہدرہ میں ٹھہرا ہوا، مقبرہ جہانگیر کے ساتھ ایک مسجد ہے، اللہ اکبر، تو وہ مسجد میں 15 رمضان المبارک 20 اکتوبر لو ان کو 2005 میں انتقال ہوا، صبح اشراق کے وقت۔ بہت خوش قسمت موت ہے۔ اور ہمارا والد صاحب جو ہے ان نے، چونکہ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان نے وقت جو یعنی دنیا میں آنکھ کھولی تو باپ کو سایہ نہ ہو سر پہ، تو پھر ہمارا والد صاحب کا ماموں ہا حافظ نور محمد صاحب جو کہ کانی گاؤں میں رہ ہوئے، وہ اپنے پی لے گا، ان نے قرآن پاک حفظ کروایا، پھر ان نے ہی تربیت کری، ذہن سرپرستی کری، اور پھر وہ ساہیوال جامع رشیدیہ ایک بڑا ادارہ ہے جو تقسیم کے بعد، اصل تو انڈیا میں ہو، تقسیم کے بعد پھر ہند ساہیوال میں بڑھوں تو ہون داخل کروا دیا والد صاحب ہمارا۔ تو ہمارا والد صاحب نے ابتدا دینی تعلیم کی ہون کری، پھر ہون سو واقع بعد کچھ دیر یعنی کئی سالن کے بعد حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا والد صاحب کا اساتذہ میں ایک بڑا نام ہے، ان کے پیے پڑھو ہوں سو پھر دورہ حدیث کے لیے ہمارا والد صاحب جو ہیں وہ ملک کی ایک بڑی مشہور دینی درسگاہ ہے جامع نصرت العلوم گجرانواڑہ میں، جا کا شیخ الحدیث امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بلا واسطہ براہ راست حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگردہ، ان کے بھی ہمارا والد صاحب نے دورہ حدیث کرو۔ اور یہی دوران ہمارا والد صاحب کی جو اصلاحی نسبت تھی، تعلق بیت کو تعلق ہو، وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن نے فضائل اعمال لکھی ہے ان سو ہو۔ تو جب ہمارا والد صاحب دورہ حدیث کر کے فارغ ہویا ہا 1976 میں، جامع رشیدیہ ساہیوال کا جو اساتذہ اکرام ان نے ان کی تشکیل ہین کر دی بصیر پور۔ تو جب والد صاحب ہمارا آیا تو ہین یا مسجد کو ڈھانچہ ہو یا کو بالکل کچھ بھی نہ ہو، اور وہ جو جامع رشیدیہ کا اساتذہ اکرام جن نے ہمارا والد صاحب بھیجا، ان میں سر فہرست جو ہے نا جی ہمارا والد صاحب کا ابتدا سو تا دم آخر، یعنی اپنی ساری زندگی انہوں نے ہمارا والد صاحب کی سرپرستی بھی کری، اور باپ کو پیار دیو، باپ کا درجہ پہ دنیا بھی بات ہے سمجھے ہی۔ وہ ہا حضرت مولانا مختار احمد صاحب مظاہری، جو کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا مدرسہ مظاہر العلوم کا فاضلہ، جامع رشیدیہ میں وہ استاد، تو ان نے والد صاحب کی تشکیل ہن کری، ان نے بھیجا ان بصیر پور۔ تو بصیر پور جب آیا ہے تو اکیلا آیا، اور جب مدرسہ کی بنیاد رکھی، اور یہ بات ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی، ہم چھوٹا رہ گیا کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے والد صاحب پڑھانا شروع کریا، اور مسلسل پڑھاتے وائی دوران پھر بچان کے لیے کھانوں پکان بھی خود تندور پہ بیٹھ جاویا، میں نے اپنے اوپر اپنی داڑھی باڑن نے رومال سے لپیٹ کے، یعنی مدرسہ کی ہر کام، یعنی کوئی کام بھی ایسا نہ ہے جا کے متعلق ہی کہا جائے کہ ان نے یہ کام نہ کرو۔ تو مدرسہ کی بنیاد میں ابتدا میں ہمارا والد صاحب کے ساتھ ہماری والدہ جو ہی مرحومہ، وہ بھی اللہ پیاری ہوگی ابھی 2 سال پہلے 2020 میں، تو ان نے بھی پورو تعاون کرو، یعنی انتہائی قسمہ پرسی کا عالم میں، انتہائی یعنی وسائل کی بالکل بھی ہائی نہ وسائل، لیکن ان نے کئی بات کی کوئی گلہ شکوہ ان کی زبان پہ نہ، اور اپنا خامد کے ساتھ پورا یعنی تعاون کے ساتھ، بلکہ ابتدا میں ہماری والدہ لوئی سعادت بھی حاصل ہے کہ ان نے جو مہمانان رسول ہند پڑھن لو آیا ہے بچہ، ان کو کھانوں بھی گھر سے پکا کے دے وی، تو ای ہے یہ مدرسہ کی بنیاد۔ اور والد صاحب نے پھر اللہ نے جو ہے ظاہری طور پر جو یعنی دنیا میں نظر آنے والی چیز ہے کہ نورانی قاعدہ سے انہوں نے کام شروع کرو ہو، اور بخاری شریف تک انہوں نے خود پڑھائی ہے پھر، اور پھر اللہ نے موت ان لو اتنی اعلیٰ دی کہ اللہ کو راستہ ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نا جی ان کی زندگی کو مقصد ہو سب سے بڑا۔ بے شک بے شک۔
ان کی زندگی کا جو آخری سال ہے نا جی، کم از کم 10-12 سال جو ہم نے دیکھا ہاں، ان میں ان کو یہ معمول ہو کہ عام دنن میں روزانہ 11 پارہ تلاوت کرے ہمارے والد صاحب، اور رمضان المبارک میں ان کو یہ معمول ہو صبح 8:30 بجے سے لے کے ابتدا میں 1-2 سال تک صبح 8:30 بجے سے لے کے عصر کی اذان تک، اور پھر یہ وقت آگو ہو کہ صبح 8:30 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک قرآن پاک کی پورا قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لے. اور جادن فوت ہویا ہاں والد کا تبلیغی سفر میں تو وہاں میں بھی یہ معمول ہو کہ صبح تہجد کی نماز سے لے کے اشراق تک اپنے 15 پارہ کی تلاوت مکمل کر لے. اور جو لوگ وادن والد صاحب کے ساتھ آخر میں ہاں، وہ ہمارے ہندپال پور کا ہاں ڈاکٹر مسعود صاحب، ان نے یہ بات بتائی کہ 15 پارہ تلاوت مکمل کر کے کچھ دیر آرام کرنا کہ ہمارے لیٹنو چارہ، تو بس یہی دوران اللہ کو بلاوا ہوگا اور وہ اللہ پیارا ہوگا. ان کا والد صاحب کی جو قربانی ہیں، جیسے بتا رہا کہ ان کو جو والد ہو وہ یعنی کہ انہیں بہت تھوڑی عمر میں چھوڑ کے دنیا فانی سے کوچ کر گیا، پھر انہیں کیسے کیسے کہاں سے تعلیم حاصل کری، اور شروعات میں جب ایک ایسا علاقہ میں انہیں دین کی محنت شروع کری، کیسے ان دونوں میاں بیوی نے اپنا ہاتھن سے بچہ لکھانو پکانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ہے زہیر الحسن بن مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کروں ریاض بھائی کہ آپ قصور سے سفر کر کے اسپیشلی ہمارا مدرسہ میں آیا ہو ہین وزٹ کے مارے، انٹرویو کے مارے. تو آپ کو جو ہے پیج رہبر میوات کا نام سو ماشاءاللہ بہت دیکھو جاوے، بہت واقعی فین فالوئنگ ہے. تو یا سو ایک فائدہ تو یہ ہو رہا ہے کہ میوات جو ہے وہ قریب آ رہی ہے. دوسروں جو ہمارا میواتی بھائی ہاں، ان کو ٹیلنٹ جو ہے آپ ہنٹ کر رہا ہو اور لے کے آ رہا ہو لوگوں کے سامنے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ مزید ترقی عطا فرمائے. تو بہت شکریہ آپ ان تشریف لائے. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ ہے زہیر الحسن بھائی، اور یہ سب سے چھوٹا ہے ان 5 بھائین میں، اور یا کو لیکچر کو ٹائم ہے یہ اب جانو چاہوں گا. نام عبد القادر جلیل ہے بن مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے بھائی ریاض آپ کو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لایا. تو آپ کا چینل کے ذریعے ہم جو ہے، ہم چونکہ ہمارا یہ علاقہ میں ایک ہی گھر ہے، تو ہم آپ کا چینل کے ذریعے پورا میوات سے جڑا ہوا ہیں. بہت ساری چیز دیکھنا میں ملا، اپنا لوگوں کو تعارف ہم نے آپ کا چینل کے ذریعے ہوئے. تو آپ کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ مزید جو ہے نا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، تھوڑی بات سارا بھائی سے کروا رہے ہیں، اور اب ہمارے ساتھ عمیر بھائی ہیں. یہ بھی اپنے خیالات کو اظہار کریں گا، اپنے والد صاحب کی محنت اور جو موجودہ درس کا حالات ہیں ان کے اوپر. محمد عمیر جمیل میرا نام ہے، اور میں بھائی ریاض کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے ہی نہ آیا اور آ کے ہمارا مدرسہ کا حالات اور مدرسہ پہ انہیں یہ سارا پروگرام کرو. تو جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت پرانا ادارہ ہے. تو یا کے بعد سن 2000 میں والد صاحب نے جگہ ہی سو شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ پہ ملی ہم لوگ. تو والد صاحب نے میں ہون بھیج دیو جب سے ہی. تو میں الحمدللہ اب تک ہونی ہوں. ہونی حفظ کی ایک کلاس ہے، اور واقعی ساتھ ہم سکول پرائمری تک سکول بھی ہے، اور رہائشی بچہ بھی ہیں اور مقامی بھی ہیں. اور مسجد ہون زیر تعمیر ہے، ابھی مدرسہ سارے زیر تعمیر ہے. اپنے والد صاحب کی کوئی ایک ایسی بات بتاؤ دیکھنے والوں کو جو آپ ہمیشہ یاد رہے. ویسے تو ان کی ساری زندگی ہی ہمارے نمونہ ہے، لیکن جو ان نے ہماری تربیت میں جو ہے نا جی تربیت کری ہے، وہ ہمیں ایک بات یہی کہ وہ کام لیوے ہا اور منہ پہ تعریف نہ کرے ہا، لیکن باہر جان بیٹھے ہا ہون بات کرے ہا کہ بہت اچھا کام کر رہا، اور آخر وقت تک ڈانٹے بھی ہا، سختی بھی کرے ہا. واقع نتیجہ ہی ہے کہ الحمدللہ آج ہم ان کا کام سے جڑا ہوئے ہیں. میرا نام جی محمد عزیر خلیل ہے. ابتدا سے یعنی 2005 میں میری فراغت ہے، وقت سے لے کے اب تک مدرسہ کے ساتھ ہی جڑا ہوئے ہیں. اور بھائی ریاض کا ہم بہت زیادہ مشکور ہیں. میں تو تقریباً 2 سال سے ان کا ہر پروگرام میں دیکھوں ہوں. یعنی مشورہ دیو کہ بھائی سے رابطہ کر کے کئی طریقہ سے بصیر پور بھلایا جاوا. انہوں نے مہربانی کری کہ وہ ان تشریف لے آیا، بہت لمبا سفر کر کے آیا. اللہ تعالیٰ ان کا کام میں اور برکت عطا فرمائے.
کہ ہمارا والد صاحب کی تو صبح سے لے کے شام تک کی ساری زندگی ہی قابل اتباع ہے کہ ہر کام صبح سے لے کے شام تک بس مدرسہ اور مدرسہ، اور کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو. اور مدرسہ کے اندر جو ہی کہ وہ کوئی بھی حالت میں بیماری ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اپنی بچان کا پڑھائی کی چھٹی کو سوال ہی پیدا نہ ہوگا. بس وائی کی برکت ہے کہ آج ہم بھی یا دور دراز علاقہ میں ایسے سارے بھائی کام سے جڑا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے مرتے دم تک ایسے ہی جوڑے رکھے. جی ناظرین، یہ محمد عزیر بھائی ہمارے ساتھ تھا. آخر میں گزارش یہی ہے کہ ہمارا یہ مدرسہ جو ہے 1976 سو ہمارا والد صاحب نے شروع کرو ہو، اور وہ وقت سو الحمدللہ آج تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہ ہے کہ جہاں میں پڑھائی رکی ہوئے یا کوئی کمی آئی ہوئے. بلکہ ظاہری طور پہ والد صاحب کا دنیا سے جانا کے بعد حالات تو آیا ہا، لیکن الحمدللہ اللہ کوئی بڑا احسان ہے. ہمارا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری تربیت یا انداز سو کری کہ ہم پانچوں بھائی لوگوں نے کوشش بھی کری لیکن وہ وہاں میں کامیاب نہ ہو سکا. اللہ نے ہم پانچوں بھائی آپس میں جڑ کے چلنا کی، مشورہ سے چلنا کی اللہ نے توفیق دی، اور الحمدللہ نظام چل رہا ہے. یا وقت ہمارے پیے مدرسہ میں زیر تعلیم طلبہ طالبات کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 160 70 75 کم و بیش ہوتی رہے. وہاں میں جو تعلیمی ہمارا نظم ہے وہاں میں ترجیحاً دینی تعلیم ہے نا جی. تو ناظرہ قرآن پاک ہے، درجہ حفظ ہے، اور درجہ کتب ہے. درس نظامی جا سکے وہاں. درس نظامی میں الحمدللہ یا سال ہمارے پیے جو جن درجات میں تعلیم ہو رہی ہے، ابتدائی 4 درجات ہیں، اور وہاں کے بعد پھر درجہ موقوف علیہ جیسو درجہ سابعہ بھی کہ ہم موقوف علیہ بھی ہے. مشکات شریف جہاں میں پڑھائی جاوے وہ ہمارے پہ پڑھائی جا رہی ہے ادھر سے نظامی میں. اور بچین کو جو نظم ہے وہ 4 سالہ کورس ہے ہماروں، چونکہ الحاق مدرسہ کو وہ ہے اتحاد المدارس العربیہ پاکستان، جا کو مرکزی دفتر جو ہے وہ مردان کے اندر ہے. اور وہاں کے ساتھ ہمارا الحاق ہے. تو اور دوسری ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ میرے پیے پاکستان کی مرکزی صدارت بھی ہے اتحاد المدارس العربیہ کی. تو انشاءاللہ ہم کئی موقع پہ بھائی ریاض ساتھ لے کے تو ہم اپنا دفتر کو وزٹ بھی کرواؤں گا، وہاں کو الگ سے تعارف کرواؤں گا. تو 4 سالہ بچن کو نصاب ہے، وہاں میں دورہ حدیث تک تقریباً 45 بچی ہیں ہمارے پیے جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور یہ ساری بچی ہمارے پیے مقیم ہاں، یعنی باہر والدین اور ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ کے جاواں. اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سو اللہ رب العزت کی خاص عنایت اور ہمارا والدین کی دعان کوئی نتیجہ اور ثمر ہے کہ الحمدللہ بچن کا نظم کا اعتبار سو پورا تحصیل ضلع میں ہم یہ بات تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ سکاں، دعویٰ نہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسو نظم کائی کے پیے نہ ہوئے گو. ہر طرح سو نگرانی، اہتمام، پردہ اور مکمل یعنی شرعی اصول کے مطابق الحمدللہ. تو ان سارا طلبہ طالبات کی جو ہے رہائش، ان کو کھانوں، ان کو ابتدائی علاج معالجو، اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو انہیں اگر بیمار ہو جاواں تو ان کو علاج معالجو، اس سارو مدرسہ کے ذمہ ہے. اور مدرسہ کو سالانہ خرچ یا مہنگائی کا زمانہ میں بجلی بل، گیس کا بل اور دیگر سارا معاملات کو تقریباً 4-4.5 لاکھ روپیہ ہے ماہانہ. کوئی مستقل آمدن نہ ہے، یہ صرف توکلاً علی اللہ اور جو صاحب ثروت لوگ ہاں کی طرف سے ہو جاوے ہے. علاقہ میں چونکہ شروع میں بھائی ریاض نے بھی آپ لوگ بات بتائی کہ یہ علاقہ ایسا ہو کہ ہین جو ہے نا جی اللہ رسول کی بات بالکل ہی یعنی لی نہ جاوے، ہین جہالت ہی انتہا درجہ کی، اور بس کہا کہہ سکاں. لیکن اللہ نے ہین کام لیا ہمارا والد صاحب سو الحمدللہ.
اب تک ہزاروں طلباء جو ہیں وہ قرآن حفظ کر کے ہی فارغ ہو چکا ہاں، سینکڑوں علماء فارغ ہو چکا ہاں، اور ایک ہمارا والد صاحب نے اور یا ادارہ کو جو ایک تعارف ہی علاقہ میں جو الگ سو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر رمضان المبارک میں حفاظ اکرام قرآن پاک سناواں تراوین میں تو وہ ان پہ اجرت وصول کراں۔ ہمارا والد صاحب نے یہ چیز ہی لا کے متعارف کروائی ہی کہ اللہ کو قرآن بغیر پیسان کے بھی سنایا جاوے، چنانچہ یہی وجہ سے الحمدللہ ہر رمضان المبارک میں ادارہ اور ادارہ سے متعلقہ جو چھوٹی درسگاہ ہاں، مکتب ہاں، ان سے جو حفاظ اکرام قرآن سناواں ہاں بغیر کئی لالچ کے، بغیر کئی طمع کے، ان کی تعداد بھی کم و بیش کوئی 50-60 رہے ہیں علاقہ میں، جو مختلف گاؤں دیہاتن میں، بستین میں۔ تو یعنی مدرسہ کو سارو نظام ہی اللہ سبب اور واسطہ تو ہم بنا ہویا ہاں، باقی چلان والی ذات تو اللہ کی ہے، ہماری کوئی حیثیت نہ ہے، ہم تو ایک سبب اور واسطہ ہاں درمیان میں۔ تو اللہ کی توفیق سے ہی ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی، اور دوسری ایک جو ضروری بات ہے، عمارت جو ہے وہ انتہائی بوسیدہ ہے، کیونکہ ہمارا والد صاحب نے جب آ کے شروع کرو ہو جب ہی کی بنی ہوئی عمارت ہے، تو اب حالات کی وجہ سے، بارشن کی یعنی موسم کی وجہ سے ساری کافی جو ہے نا وہ ناگفتبے حالات ہیں، یعنی زبان سے کہنا ذرا عجیب سو لگے ہے، کیونکہ وہ جیسے کہنا نا ہم میو ہاں اور میو تو مانگے نہ ہیں، لیکن مجبوری میں اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم تو ادارہ کے لیے کہہ رہا ہاں۔ تو تعمیر نو کو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھو ہے، انشاءاللہ جو ہے نا قرآن حال تیار کر رہا ہاں، بچان کی تعلیم کے مارے لائبریری تیار کر رہا ہاں، تو وہ سلسلہ میں باقی بھی ساروں مدرسہ کو سلسلوں جو ہے یعنی کام ہونا ہے۔ تو وہاں میں آپ حضرات سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے، جیسے بھائی ریاض نے ہم لوگ بتائی ہی کہ انڈیا کے اندر بہت سارا حضرات علماء اکرام، مفتیان اکرام یا چینل سے جڑا ہویا، تو ان سارا حضرات کی خدمت میں سب سے پہلی درخواست تو یہی ہے کہ ہم نے اپنی دعان میں یاد رکھا کہ ہم بھی وہی بڑی میوات سے جڑا ہویا ہاں، بلکہ میں تو یہ بات کہنا میں کوئی اور محسوس نہ کروں کہ ہم جو میو قوم ہے نا، میو قوم تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے مسلمان ہیں، وہ ہمارا محسن ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کو خاندان، وہ ہمارا محسنن کو خاندان ہے۔ اللہ ہمارا حضرت جی مولانا سعد صاحب صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کو سایہ سلامت رکھے، اور دعوت کو کام جیسے وہ سنت اور سیرت کے مطابق کر رہا ہاں، اللہ ان نے مزید ہمت اور ہم نے بھی ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان حضرات سے میری درخواست ہے کہ وہ ہم نے اپنی دعان میں یاد رکھا، کیونکہ یہ بات تو ہم سارا ہی جانا ہاں کہ کئی بھی قوم نسل میں کوئی خیر کو کام کرے۔ ہمارا والد صاحب جو ہے نا جی، وہ اپنا خاندان کا پہلا عالم ہے، یعنی پہلے ہمارا خاندان میں ننھیال ددھیال میں کہیں بھی حافظ تو عالم نہ ہا، تو ہمارا والد صاحب پہلا عالم، اب الحمدللہ ان کا بہت سارا شاگرد جن نہیں ہمارے یائی مدرسہ میں ان نے قرآن پاک حفظ کرو ہو، پھر وہ ملک کی مختلف بڑا شہرن میں خدمت دین میں مصروف ہیں۔ تو یقیناً یہ صدقہ جاریہ صرف ہمارا والد صاحب کے لیے نہ ہے، خاندان کا جو پچھلا وہ بڑی میوات سے جڑا لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو جتنا بھی ہمارا بڑا بزرگ انڈیا میں، پاکستان میں یا دنیا کا کئی بھی ملک میں جہاں بھی بیٹھا ہے نا، ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ہم نے اپنی دعان میں یاد رکھا کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہمارا والد صاحب نے ہمارے اوپر محنت کوشش کری، اور ہم جو ہے پانچوں بھائی الحمدللہ یا سلسلہ میں جڑا ہویا ہاں، تو اب الحمدللہ آگے بھی ہمارے ابھی تک تو خوشی ہے، اللہ یہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ میرا 5 بیٹا جی، ان میں سے 3 حافظ ہوگا ہاں الحمدللہ، اور وہ بھی درس نظامی ہی میں پڑھ رہا ہاں لاہور میں۔ ایسے ہی چھوٹا بھائی ہاں جو قاری عمیر صاحب، ان کو بیٹوں بھی حفظ کر رہو ہے، بیٹی ماشاءاللہ وہ بھی عالمہ بن رہی ہے۔ مولانا عزیر صاحب ہیں، ان کا دونوں بیٹا حافظ ہوگا ہاں۔ یہ چھوٹا بھائی ہیں قاری عبدالقادر صاحب، ان کا بیٹوں بھی حفظ کر رہو ہے۔ تو یعنی اللہ کو بڑو احسان ہے، ہماری بڑی ہمشیرہ کا بچہ وہ بھی دین پڑھ رہا ہاں، اور یعنی سارا ہی اللہ کو شکر ہے۔ ہم یہ بات ہے سمجھا ہاں
کہ یہ اللہ کو خاص انعام ہے ہمارا والد صاحب کی سنت کی اتباع تقوی توکل کی وجہ سے اللہ نے ہم لوگ بھی توفیق دی. اللہ آگے ہم نے بھی یہ قابل بنا دے ہوئے کہ ہماری جو نسل ہے اللہ وائے ایسے ہی دین کی خدمت کے مارے قبول کر لے ہوئے. تو میں یہ سمجھوں ہوں بلکہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہماری محنت بھی اللہ کے ہاں قبول ہے اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تو یا پروگرام کا حوالہ سو ایک میرو جو پیغام ہے وہ سارا میوات کے مارے بلکہ ہمارا ادارہ کی طرف سے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ میو قوم لو اللہ نے دنیا میں عزت دی ہی دین کی وجہ سے. تو ہم اپنی عزت پہ واپس آ جاواں دین پہ واپس آ جاواں. تو کیونکہ جماعتن میں ہمارا جب جانو ہوئے نا جی تو عرب لوگ ان سے جب ملاقات ہوئے وہ پوچھا ہم لوگ بتاوانا میوات تو وہ فوراً کہواں کہ یہ تو امت کا استاد ہیں. ان نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شروع میں کام کرو تو یہ امت کا استاد ہیں. تو اللہ ہم لوگ یہ توفیق دے دے کہ ہم وائی مقام و منصب پہ آ جاواں. اور واقع دوسروں ایک جو یعنی نقصان میو قوم نے جو لالچ کی بنیاد پہ آپ پڑی کہ جو لوگ بیٹی جن کا گھرن میں ہاں ان سو مطالبہ ایسا کرا ہاں کہ وہ بیچارہ اپنی بیٹین کا ہاتھ پیڑا کرنا سو قاصر ہو جاواں. تو یہ ہمارا ادارہ کی طرف سو یا چینل کے تھرو یہ پیغام ہے کہ خدا را ساری میو قوم وہی جو ہمارا محسن ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا خاندان نے جو دعوت و تبلیغ کو کام شروع کرو ہے ہم واسو جڑ جاواں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے. اللہ رب العزت ہم سب لوگ جو ہے یہ دعوت کا کام سے جڑنا کی توفیق نصیب فرمائے. اور جیسے ہم یہ سلسلہ میں یعنی دینی مدرسہ کے ساتھ جڑا ہوئے یہاں اللہ ایسے ہم نے دنیا میں جتنی زندگی ہے زندگی کا آخری سانس تک جوڑے رکھے. اللہ ہم سب لوگ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام. جی ناظرین یہاں ہمارے ساتھ مولانا زبیر صاحب انہوں نے اپنا والد صاحب کی محنت اور درس کا جو بھی معاملات ہیں وہ آپ دوستان کے سامنے شیئر کرا. یا میں تو کوئی شک نہ ہے کہ ہماری قوم خوددار ہے اور ناکھواڑی ہے. لیکن میں نے خود نہیں آگے دیکھا کہ ان پانچوں بھائین نے درس میں اپنا آپ کھپا رکھو ہے دین کی ہی خدمت کر رہا ہاں. اور جیسے کہ زبیر صاحب نے کہی کہ میرا 5 بیٹا ہاں یہ خود بھی 5 بھائی ہے اور آگے ان کا 5 بیٹا ہاں. اور ان پانچوں بھائین کی جو اولاد ہے وہ دین کی ہی خدمت کر رہا. کوئی حافظ بانڈو کوئی قاری بانڈو کوئی علماء بانڈو بہن بیٹی بھی ایسے ہی ہے جو یعنی کہ ایک نہ ختم ہون والو سلسلہ شروع کر دیو ان کا والد صاحب نے. اور ان کو والد صاحب ان کا خاندان کو پہلو عالم ہو میرو بلکہ آپ سے یوں کہنا ہے کہ میں نے یہ درس کو وزٹ کرو ہے ان کا تعلیمی معاملات آپ لوگ دکھایا خود نے بھی دیکھا ہاں تعمیر کو جو سلسلہ وہ بھی میں نے دیکھو ہے. تو اپنی جو نیک کمائی ہے نا وام سو ان درسن کے لیے مختص کر دے یہی ہماری نجات ہے. بہت شکریہ. دیکھتا رہو رہبر میوات HD نیوز.